अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज भी कराची ख़ास तौर पे जो है वो ख़बरों का मरकज़ बना रहा है, इसलिए हमारी तीनों स्टोरीज़ का ताल्लुक भी सिंध और कराची से है। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे अमजद साबरी साहब के हवाले से। 38 डेज़ गुजरने के बाद भी हम देख रहे हैं कि कातिलों का कुछ हद तक पता चला है कि सुराग लगा है, लेकिन अभी भी इंसाफ जो है अमजद साबरी साहब की फैमिली को नहीं मिला। इस पर भी बात होगी प्रोग्राम में। और इसके अलावा हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे कल नए चीफ मिनिस्टर सिंध के इलेक्ट हो जाएंगे। मुराद अली शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑब्वियसली फेवरेट है क्योंकि नंबर्स पीपल्स पार्टी के पूरे हैं, लेकिन फ्लोर खाली नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान साहब भी जो है इस इलेक्शन में उनका मुकाबला करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कायम अली शाह साहब के हवाले से। चीफ मिनिस्टर थे और अभी रिसेंटली उन्होंने इस्तीफा दिया है, और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, शायद जनूबी एशिया में भी ऐसी मिसालें आपको कम मिले जहां पे फाल सियासत में यानी कि एक्टिव पॉलिटिक्स में किसी ने अपनी हाफ सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की हो। तो 56 इयर्स का जो उनका रिकॉर्ड है उस पर भी बात करेंगे। उनके साहबजादे और उनकी नवासी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर से। अब से कुछ देर ब्रेकिंग न्यूज आई और इसी खबर पर हम सबसे पहले बात करेंगे। कहा जा रहा है कि अमजद साबरी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है, कातिल भी पकड़े गए हैं और इसके अलावा जो ग्रुप इन्वॉल्व है वो भी सामने आ गया है। और इस हवाले से हसास इदारों ने तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेज दी गई है। अब से कुछ देर पहले आसिम अली राना साहब ने यह खबर बताई कि अहम पेशरफ्त हुई है अमजद साबरी साहब के कत्ल केस में। हसास इदारों ने जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो भेज दी है प्राइम मिनिस्टर को। ग्रोह कौन था वो भी पता चल गया है और चंद लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अली राना साहब। आसिम, आपने कुछ देर पहले ये खबर दी, क्या तफसीलात है इस खबर के हवाले से? जी शहजाद, बिल्कुल इस हवाले से जो है ये तफसीलात सामने आई है कि अमजद साबरी के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जदीद फॉरेंसिक जो एविडेंस थे उनकी मदद से जो है इन कातिलों को जो है उन तक पहुंचा गया, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके जो परपेट्रेटर्स हैं, जो इनके प्लानर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। जो सात इदारे हैं जिनमें मुख्तलिफ अस्करी और सिविलियन इदारे शामिल हैं, उनकी मुश्तरका काविश थी और उन्होंने मिलकर जो है यहाँ पर अमजद साबरी के कातलों का जो है उनकी शिनाख्त की, उनको गिरफ्तार भी किया। लेकिन जो अभी जो उनके प्लानर्स हैं जिन्होंने ये सब प्लान किया था, उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आज इस हवाले से रिपोर्ट भिजवा दी गई, जिसमें बताया गया कि यहाँ अब तक की जो गिरफ्तारियां हुई हैं, अब तक जो अफराद हिरासत में लिए गए, किस ग्रुप ने किया, उनके मकासद क्या थे, इस हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर इस हवाले से तफसीलात को छुपाया जा रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो इस वाक़े से मुंसलिक लोग हैं, जो प्लानर्स थे, वो अभी तक कुछ लोग आज़ाद हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशों का सिलसिला जारी है। सही, तो अभी जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, जो ये वारदात हुई थी उसमें वो इन्वॉल्व थे, और अभी तक ये नहीं पता चला है कि किस ग्रुप से है, या ये अभी इसको जाहिर नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, ग्रुप की भी निशानदेही हो चुकी है और ग्रुप के हवाले से सात इदारों के पास तमाम तर मालूमात मौजूद हैं, उन्होंने किन वजूहात की बिना पर ये किया। और जो वहाँ पर अब तक जो अफराद गिरफ्तार हुए हैं, बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक है वहाँ पर कराची से ही है, कराची से ही उनको गिरफ्तार किया गया था और वो बराह रास्त इस कत्ल में मुलव्वस थे, जिसके बाद उनको जो है एविडेंस की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया है। और अभी जो दीगर उनके जिन्होंने उनको भेजा था, जिन्होंने इसका टास्क दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशों का सिलसिला अभी जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम अली राना साहब, तफसीलात आपने हमें बताई। इस केस के हवाले से, अमजद साबरी साहब के केस के हवाले से जो है मुतजाद इतलात बहुत ज्यादा आती रही हैं। चंद रोज पहले भी ये बताया गया कि एक शख्स इमरान सिद्दीकी जिसका सियासी जमात से ताल्लुक है उसको पकड़ा गया है, उसकी तस्वीर भी आई। बाद में AIG सिंध ने आकर ये बताया कि कोई तस्वीर पुलिस ने जारी नहीं की है और कोई शख्स जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं है। और आज एक और खबर आई, खबर ये थी कि नुमान उर्फ बच्चा, उसको भी हिरासत में लिया गया है और उसको हिरासत में लिया गया है इमरान सिद्दीकी की निशानदही पर। और इन दोनों अफराद का ताल्लुक डायरेक्ट उस जुर्म से था, उस वारदात से था जो अमजद साबरी साहब के साथ पेश आई थी, यानी कि कत्ल में इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली थी। लेकिन मुतजाद इतलात इस हवाले से भी हैं कि आज पुलिस ने भी जो है ओन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी हिरासत में नुमान उर्फ बच्चा नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये लोग हिरासत में हैं या नहीं, और अगर पुलिस की हिरासत में नहीं है तो क्या किसी और इदारे की हिरासत में है? तो मुतजाद इतलातें, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो खबर आसिम अली राना साहब ने बताई वो बड़ी अहम है कि जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो पहुंचा दी गई है वजीर आजम साहब तक, ग्रोह का भी पता चल गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं MQM के रहनुमा, मेंबर नेशनल असेंबली अली साहब, अली रजा अब्दी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया।
اور ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں امجد صابری صاحب کے بھائی سروت صابری صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ علی صاحب، جب یہ عمران صدیقی کی خبر آئی تو ان کا تعلق بتایا جا رہا تھا کہ ایم کیو ایم سے ہے، ایم کیو ایم نے ڈینائی کیا، بعد میں پولیس کا بھی ڈینائل آ گیا، لیکن آج ایک اور گرفتاری کا بات ہوئی ہے کہ نعمان عرف بچے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، حراست میں ہے، اور پھر یہ خبر جو ہم نے آپ کو دکھائی عاصم علی رانا صاحب کی کہ تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو بھیج دی گئی ہے۔ جی شہزاد، ایک بہت بڑا المیہ اور ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ پاکستان میں جو کہ اس لیول کی شخصیت کو اس طرح اسیسینیشن دن دہاڑے کیا گیا، ہم یہی چاہیں گے کہ ان کے جو ایکچوئل پرپیٹریٹرز ہیں جنہوں نے یہ فائرنگ کی یا پھر جنہوں نے پلاننگ کی یا جو بھی گروپ اس میں انوالوڈ ہے تو ان کو پکڑنا چاہیے، پکڑنے کے بعد ان کو عدالتوں میں پیش کر کے ان کو اوپر کیس کرنا چاہیے۔ لیکن ان دا مین ٹائم اگر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 40 دن کے اندر بڑی قیاس آرائیاں بھی ہوئیں اور بہت کوششیں بھی کی گئیں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف اس کو ڈالنے کی، اور بیچ میں کچھ مصدقہ تھیں خبریں، کچھ غیر تصدیق ہوئی بھی تھیں خبریں، وہ بھی چلیں اور ایک ڈائیورژن کی طرف بھی اس کو لے کے جایا گیا۔ لیکن میں دعا یہی کرتا ہوں کہ جو بھی اس میں انوالوڈ ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، کسی بھی گروپ سے ہوں، وہ ضرور پکڑے جانے چاہیے، جو بھی اس کے پلانرز ہیں وہ بھی ضرور پکڑے جانے چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اب انٹیلیجنس ایجنسیز یا پھر ایجنسیز نے اگر ان کو پکڑ لیا تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پرائم منسٹر کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے اگر مینڈیٹ ہے لا انفورسمنٹ کے پاس، اور ایکچوئل یہی لوگ ہیں، رپورٹس تو جاتی ہیں، تمام رپورٹ جاتی ہیں، تو پھر اب وہ ویٹ کر رہے ہیں اس کو ریلیز کرنے کے لیے یا کیا کرنے کی۔ پرائم منسٹر تو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا نا، جائے گا یہ کیس کورٹ میں ہی اور کورٹ میں جا کے ثابت ہوگا۔ لیکن ایک ہائی پروفائل کریں تھی، آپ ٹھیک ہے نا، فیصلہ تو کورٹ میں کرنا ہے، نواز شریف صاحب نے تو نہیں فیصلہ کرنا کہ کون کس نے جرم کیا ہے یا کون مجرم ہے یا کون مجرم نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تو ایک رپورٹ ان کو پیش شہزاد سندھ کی ایکٹیویٹی ہے، سندھ کا کوئی تعلق نہیں بنتا اس سے۔ پرائم منسٹر کا اگر ہے بھی تو سندھ کی ہوم منسٹری کے پاس ہونا چاہیے۔ تو رپورٹ کرتے ہیں نا اگر حساس، جی ہاں، اگر حساس ادارے رپورٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم کو منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو، تو اس میں ان کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی پکڑا گیا ہے اس کو فوری طور پہ پیش کریں۔ صحیح، اب تک جو اطلاعات ہیں، جیسے میں نے خود کہا کہ متضاد اطلاعات ضرور ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حراست میں، مطلب کسی کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی ہے، شاید انیشل جو پوچھ گچھ وہ ہو رہی ہے، اس میں مزید بات بھی کرتا ہوں۔ سرور صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے بھائی ہیں امجد صابری صاحب کے، بہت بہت شکریہ سرور صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں ہمیں، میں نے انٹرویو کیا تھا آپ کا بھی آ کے اور امجد صابری صاحب کی والدہ کا بھی، اور اس وقت آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ امید کرتے ہیں کہ انصاف ملے گا، وہ لوگ گرفتار ہو جائیں گے جو اس گھنونے جرم میں ملوث تھے، تو آپ نے امید تو ظاہر کی تھی۔ اب یہ خبریں بار بار آتی رہتی ہیں کہ گرفتاری ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں گرفتاری نہیں ہوئی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیس صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ it's a very sensitive case، یہ جتنا سینسیٹیو کیس ہے اس کی سینسیٹیوٹی کے حساب سے یہ کیس بالکل صحیح چل رہا ہے، اس کی جو اسپیڈ ہے، the pace of case is fine، جو چل رہا ہے بہت صحیح چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بے گناہ اس کے اندر پھنس جائے اور ہمارے اوپر اس کا گناہ ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ کوئی بھی بے گناہ نہ پکڑا جائے اور جو گناہ گار ہے وہ چھوٹ کر نہ جائے، اور وہ کسی بھی لیول تک ہو، خالی مارنے والے نہیں، جو حکم دینے والے ہیں، جو کروانے والے ہاتھ ہیں وہ، تاکہ اس ملک سے دہشت گردی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے۔ میرا شہزاد آپ نے یہ پہلے بھی کہا تھا، جی فرمائیے۔ جی ظاہر ہے جو میں نے پہلے کہا تھا وہی میں اب کہہ رہا ہوں، وقت کے ساتھ میں اپنا بیان تو نہیں بدل سکتا، لیکن میری خواہش یہ ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کوئی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، آپ نے یہ کہا تھا کہ بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، اور صرف جن لوگوں نے گولی چلائی وہ نہیں، جن لوگوں نے یہ پلان کیا، جن لوگوں کا مقصد تھا امجد صابری صاحب کو شہید کرنا، ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے۔ یہ جو متضاد خبریں آتی رہتی ہیں فیملی کے لیے کوئی ڈسٹربنگ ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ میڈیا پہ کبھی بتایا جاتا ہے پکڑ لیا گیا ہے، پھر پولیس کا بیان آتا ہے ہم نے کسی کو نہیں پکڑا ہے۔ ایکچولی یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل کیس ہے، تو اس کے اندر پیشنس تو ہمیں کرنا پڑے گا، اور پولیس اور جو دیگر ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ لوگ بہت صحیح کام کر رہے ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا پیشنس اور تعاون، تمام عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ تعاون کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ کیس جلدی ریزالو ہوگا اور انشاءاللہ صحیح مجرم سامنے آ جائیں گے، یہ ہے اصل وجہ۔ صحیح، آپ نے ٹھیک کہا کہ پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔
جی جی جی، اور الحمدللہ ہمارا تو نام ہی صابری ہے، سرنیم، تو پیشنس از آور سرنیم. جی بالکل. ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ہیومن انٹیلیجنس کام کر رہی ہوتی ہے اور یقیناً ٹیکنالوجی نے پولیس کو سپورٹ کرنا ہے، خاص طور پہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کی نشاندہی کے حوالے سے. اور آج جو ہے سندھ کے چیف سیکرٹری نے ایک رپورٹ پیش کی ہے سپریم کورٹ میں. وہ رپورٹ حیران کر دینے والی ہے کیونکہ اس رپورٹ میں کیمراز کے حوالے سے بتایا گیا، جو سی سی ٹی وی کیمرہ نصب کیے گئے ہیں کراچی میں، ان کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی. اور اس تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں 2000 سے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں، اور اس میں سے 820 کیمرہ جو ہیں وہ پولیس کے پاس ہیں، وہ پولیس نے لگوائے ہیں، اور باقی جو کیمراز ہیں وہ کے ایم سی کے دیگر اداروں کے پاس ہے. تو 820 کیمرہ جو ہے وہ کراچی پولیس کے انڈر آتے ہیں، اور 820 کیمرہ میں سے صرف 17 کیمرے فعال ہیں. 17 کیمرے فعال ہیں، باقی 803 کیمرے جو ہے وہ کام نہیں کر رہے. اور ویسے بھی ان کی جو ریزولوشن ہے وہ کم ہے، 2 میگا پکسل کے وہ کیمرے ہیں، اور ان پر 50 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں حکومت نے. یعنی کہ پولیس کے اخراجات میں سے 50 کروڑ خرچ ہوئے ہیں، اور 820 میں سے 17 کیمرے بند ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ٹارگٹ کلر گولی مار کے بھاگ گیا، فرار ہو گیا، کبھی فوٹیج نہیں ملتی علی صاحب اس کی، کبھی فوٹیج جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی. اور یہ رپورٹ جو آج پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ صرف 17 کیمرے فعال ہیں، باقی 803 ناکارہ ہیں. شاکنگ ہے. اور اسی کے کمپیریزن میں اگر آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں، میرے خیال میں تو اسلام آباد میں تقریباً سرور صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. اسلام آباد میں ابھی ریسنٹلی لگے ہیں اور نئے کیمراز لگے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کتنے عرصے چلتے ہیں، یہ مینٹین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یہی بات کہ جی جب لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود تھا اس وقت یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا تھا اور یہ کیمرے نصب کیے گئے تھے. اس میں سے بہت سارے کیمرے پولیس نے بھی پھر بعد میں جب آئی ٹی منسٹری تھی متحدہ کے پاس اس وقت سے بھی کروائے تھے. اسی آئی ٹی منسٹری نے پولیس کے لیے انسٹال کر کے دیے تھے کیمراز. لیکن اس میں کیا ہوا، یا اس کے بعد اس کی ریپلیسمنٹ ہوئی، پھر اور فنڈز آنے کی ان کی بات ہوئی کہ جی اور فنڈز آئیں گے، وہ کیمراز ریپلیس کیے جائیں گے، امپروو کیے جائیں گے. کچھ ریپلیس کیے لیکن ٹیکنالوجی جیسے سپورٹ کرنا ہے پولیس کو، اور ہیومن جو انٹیلیجنس ہے اس کو، تو وہ کہاں سے سپورٹ کرے گی جب یہ معیار ہوگا. 2 میگا پکسل کا کیمرہ جو ہے وہ ظاہر ہے کسی جب اوریجنلی ڈیسائیڈ ہوا ہوگا یا کوٹیشن گئی ہوگی، وہ گئی ہوگی 10-12 میگا پکسل کی. لیکن جب لگنے کی باری آئی تو کون کس نے چیک کرنا ہے. کرپشن از ایٹ پرائم. تو یہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد اسی طرح کے بڑی اہم بات ہے. اور ہم نے یہ بھی کل آپ کو بتایا تھا کہ 2 روز پہلے جو فوجی اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے کراچی میں، تو وہاں پہ بھی کار پارکنگ پلازا کے جو 52 کیمرے تھے وہ بند پڑے تھے. جی سرفت صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ایک عرض گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا. آپ 17 کیمروں کے لیے کہہ رہے ہیں، شکر ہے کہ 17 کیمرے تو فعال ہیں، باقی اور کون سا نظام فعال ہے یہاں؟ آپ سے صرف یہ گزارش میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ 17 کیمرے. اور ایک چھوٹی سی سجیشن یہ تھی میری کہ اگر آپ لوگ چاہیں میڈیا اور ارباب اختیار تو گوگل میپ سے وہ فوٹیج لے سکتے ہیں، ہمیں ان کیمروں کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے. اگر گوگل میپ کے اوپر جائیں اور گوگل والوں سے گوگل فوٹیج کے اوپر بات کریں تو دے ول پرووائڈ یو ایگزیکٹلی، کیونکہ ان کے کیمرے بہت ہائی ریزولوشن ہیں جو لگے ہوئے ہیں. اس میں میری معلومات بڑی لمیٹڈ ہے، اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ کی تجویز ٹھیک ہے یا نہیں، کہ یہ ممکن ہے یا نہیں. کوشش تو کر سکتے ہیں، میرے خیال سے کوشش تو جو سن رہے ہیں لوگ اس کی انویسٹیگیشن ہی کر سکتے ہیں. ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے. جی اچھا سرفت صاحب میں کہہ رہا ہوں اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے پاسبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سرفت صاحب ایک اور آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اب یہ بہت زیادہ ایشو زیر بحث آ رہا ہے کہ وجہ کیا تھی امجد صابری صاحب کو قتل کرنے کی، اور اس میں ایک یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ان سے کوئی تاوان مانگا گیا تھا، بھتہ مانگا گیا تھا 50 لاکھ روپے، اور یہ مختلف ٹی وی چینلز پہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے. اس بات میں کوئی صداقت ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے اس حوالے سے؟ اگر میرے پاس کوئی حوالے سے کچھ بھی ہوتا تو بھائی میں کچھ بھی کر اپنے بھائی کی جان بچا لیتا یا اس کی جان لے لیتا جس نے یہ بھتہ مانگا تھا. یہ میں بتا دوں آپ کو، دماغ ہمارا بھی ذرا ایسا ہی ہے. اس بات کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے؟ اگر اس نے ایسا کیا اس بات کا مطلب نہیں ہے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ میرے علم میں یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. میرے علم ٹھیک ہے. اور پولیس نے میرے علم میں یہ بات پتہ ہی نہیں ہے. اور اس بارے میں بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ پولیس نے تو مجھ سے جو بات کری تھی شروع میں کر لی تھی. اب وہ میرے خیال اپنی انویسٹیگیشن میں لگے ہوئے، اور ہم جو ساری خبریں سن رہے ہیں وہ آپ ہی لوگوں کی اس سے سنتے ہیں. ہم لوگ جو بھی خبریں سن رہے ہیں وہ آپ ہی لوگوں کی اس سے سن رہے ہیں. مکمل کوشش کرتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی سے جو خبر آتی ہے
وہ تصدیق शुदा हो और तभी हम उसको नशर करते हैं। अच्छा, एक और इशू है अमजद साबरी साहब के हवाले से, मैंने आपसे बात की थी, आम आवाम से कह रहा हूँ, मैं आम आवाम से चाहता हूँ कि वो लोग ताउन करें, जो लोग मौके पे मौजूद थे, जिन लोगों ने देखा होगा। यार हजारों लाखों लोगों के दरमियान में से वो लोग फायर करके गए हैं, और अगर लोग चाहते तो उसी वक्त उन्हें घेर के दबोच सकते थे। कितनी गोलियां चलाते वो। और बल्कि अब मैं ये आइंदा के लिए लोगों से कह रहा हूँ, अगर ऐसा कभी हो तो कूद पड़े, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा और वो लोग पकड़े जाएंगे और सामने आ जाएंगे। अच्छा सरवत साहब, मैं एक और क्लिप भी दिखवाना चाहूंगा। ये कायम अली शाह साहब का कुछ कमिटमेंट वफाकी हुकूमत ने की थी और कुछ कमिटमेंट्स जो है वो सिंध हुकूमत ने की थी। अमजद साबरी साहब जितने बड़े स्टार थे और जो सानिया पेश आया, उसके हवाले से कॉम्पनसेशन कोई खास मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी ये कमिटमेंट की गई थी। जरा सुन लीजिए कि फ्लोर ऑफ द हाउस कायम अली शाह साहब ने क्या कहा था। 10 मिलियन या 1 करोड़ रुपए उनकी फैमिली के लिए अनाउंस करता हूं, और उसके साथ साथ उनकी अगर वाइफ चाहेंगी तो उनको बहुत ही मुनासिब सी जॉब इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनको देंगे। तीसरी बात, फ्री एजुकेशन, किताब, कपड़े, ये हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा फर्ज है। सबद साहब, ये जो कमिटमेंट्स की गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से और दीगर लोगों की तरफ से, किसी ने अपनी कमिटमेंट पूरी की है या नहीं की अब तक? यार शहजाद भाई, आपको मालूम है कि हुकूमत में खुद काफ़ी रद्दोबदल हो रहा है, तो अभी तक तो बहरहाल किसी ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो लोग कांटेक्ट करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आप लोग तो बैठे हुए हैं सब, हमें तो ज्यादा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूरत ना पड़े। जी इंशाल्लाह ये डेफिनेटली गोइंग टू कांटेक्ट मी। आपको मालूम है ये बहुत अच्छे लोग हैं यार, हुकूमत बहुत अच्छी है, आवाम थोड़ी सी जरा हमारी ना अहल हो गई है, बस ये है। अच्छा, मैं जरा अली साहब से भी इस पे जरा बात करूंगा। ये एक केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ये हाई प्रोफाइल केस है, मीडिया इस पर बार बार बात करता रहेगा। कमिटमेंट हो जाती है और ये कॉम्पनसेशन कोई मायने नहीं रखता खास, जाहिर सी बात है, जितना बड़ा इनका नुकसान हुआ है उसको अजाला तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो कमिटमेंट हुकूमतें करें, अभी तक कातिल आपने नहीं पकड़े, या कातिल को अगर पकड़ लिया है तो कटहरे तक नहीं पहुंचाया, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया, कम से कम ये कमिटमेंट्स तो पूरी की जा सकती हैं। हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 1 करोड़ रुपए जो है वो देना। बिल्कुल की जा सकती हैं, की जानी चाहिए थी अभी तक, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंस किया था, वो तक पैसे इनको आज तक नहीं मिले। ऑल्दो सही कहा आपने कि जी वो कोई कॉम्पनसेशन नहीं है कि जान चली गई, लेकिन फिर भी एक नेक नियति से अगर इन्होंने उस वक्त मीडिया के लिए या फिर अपना एक पोस्चर एक वो जेस्चर देने के लिए एक बात की थी और कहा था कि जी इनकी फैमिली को हम इस तरह सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी, फिर बच्चों का यूनिफॉर्म का, कॉलेज का, स्कूल का जो भी फीस है वो भी पे करेंगे। लेकिन इसमें डिले करना आई डोंट थिंक कि कोई अच्छी बात है। ये या तो ये उनकी उस बात को निगेट कर रहा है कि वो बहुत ही सीरियस थे इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसको फाइंड आउट करने के बारे में, या फिर वो उस वक्त सिर्फ एक मीडिया पब्लिसिटी थी, एक हाइप चली भी थी तो उसमें उस वक्त बोल दिया उन्होंने। मैं अभी भी आपके तवसत से प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा, और जो चीफ मिनिस्टर साहब अब जो आ रहे हैं उनसे भी, कि इनका फौरी तौर पे जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए जी। वो ये देख रहे हैं, और क्योंकि सब ने बढ़ चढ़ के कहा था कि हम साथ देंगे, जो हमसे हो सकता है वो हम करेंगे, चाहे वो अमजद साबरी साहब की फैमिली को इंसाफ देने के हवाले से हो या जो कॉम्पनसेशन का उनसे वादा किया गया था। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मीडिया तो मौजूद है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बार बार इस चीज को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी। समद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे प्रोग्राम में मौजूद। आज चेलम भी हम साहब का, हम एक दफा फिर उनके लिए भी दुआ गो है और उनकी फैमिली, आपकी फैमिली के लिए भी दुआ गो है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर जो कल नए इलेक्ट होने जा रहे हैं उस हवाले से भी, और दीगर इशूज हैं जिनको डिस्कशन में लाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। MQM ने वजीर आला सिंध के इंतखाबात से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होंगे इलेक्शन के लिए खुर्रम शेर जमान साहब। MQM ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस हवाले से, उन्होंने आज असेंबली के बाहर बात की है। ख्वाजा इजार साहब ने क्या वजह बताई है इलेक्शन में ना कॉन्टेस्ट करने की, जरा सुनिए। तबाही सिंध का मुकद्दर बन गई है, हम इस वोटिंग को और इस वोटिंग के ड्रामे से अपने आप को बाहर रख रहे हैं।
ख्वाजा एजाज साहब कह रहे थे कि सिंध में तबाही हो चुकी है और इस वोटिंग के ड्रामे से हम अपने आप को दूर रखेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ चेहरे बदल देने से कुछ नहीं होगा, हालात नहीं बदलेंगे। अली साहब, क्यों नहीं कॉन्टेस्ट करी एमक्यूएम इलेक्शन? मतलब आपकी सेकंड बड़ी जमात है आप सिंध असेंबली में, क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये पीपल्स पार्टी का एक इंटरनल इशू था कि जो कि उन्होंने कायम अली शाह साहब को रिमूव करके दूसरा लेके आना चाहे, और हम ये समझते हैं कि इस चेंज की वजह से कोई खातिर खा कराची में या सिंध में चेंज नहीं आएगा। और ज़ाहिर है मुत्तहिदा कौमी को भी बीइंग लॉजिकल एंड रीजनेबल, अब ज़ाहिर है हमारे पास नंबर्स उतने मौजूद नहीं है कि हम अपना एक सीएम नंबर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, वो नहीं है, वो उन्होंने अपना वो सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि शायद इनको इजी वॉक ओवर ना मिल जाए कि वो एक मैसेज जाता है ना कि कम से कम हम आपके साथ नहीं खड़े हुए, आपके चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन देखें, हमारा मैंडेट हमें पीपल्स पार्टी के साथ इस स्टेज पे सपोर्ट करना या फिर अलग करना, हमारा मैंडेट यही कह रहा है कि जी हमारी तवज्जो जो कि नया चीफ मिनिस्टर जब आता है तो उस पर यह रहेगी कि वो जो पावर को डिवॉल्व करे, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है कम से कम उसकी तरफ उसको लेके जाए। और ख़ास तौर पे जो इनकी एक सोच है, जिस सोच के तहत आज तक सिंध को चलाया गया है, जिसमें करप्शन अपनी जगह पर मौजूद है और नेपोटिज्म अपनी जगह पर मौजूद है, उसको जब तक ये बदलेंगे नहीं उस वक्त हालात नहीं बदलने वाले कराची के या फिर सिंध के। तो कल के इलेक्शन में आप अपोज नहीं कर रहे, हम प्रोटेस्ट और करेंगे, आप उनको सपोर्ट भी नहीं करेंगे? हम एब्सटेन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम अपना मौक़िफ़, हमारी जो बात होगी वो हम कहेंगे। हमें जो ग्रेवेंसेस हैं हम वो एड्रेस कर उसको उजागर करेंगे, और हम रियलाइज़ कराने की कोशिश करेंगे कि सिंध में दूसरी बड़ी जमात है जिसको हम जब से तो ऑपरेशन चल रहा है उस वक्त से आपने जब भी कोशिश की गई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ही दबाया गया है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ ही तवज्जो रखी गई है। तो और उससे अगर आपने इंक्लूसिव तरीके से लेके चलना होता तो हम अर्बन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसमें हमारी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी, लेकिन रखा यही कि जी दही सिंध और शहरी सिंध में गैप बढ़ता गया, और जो पॉलिसीज़ चली हैं हम नहीं समझते कि ये पॉलिसीज़ को चेंज होंगी आगे। ठीक है, ये एक अहम सवाल है कि क्या पीपल्स पार्टी जिस मॉडल को फॉलो कर रही थी, जहां पे एक वजीर आला कमजोर था और इसलिए कमजोर था ताकि दूसरे लोग फैसले कर सकें, आसिफ अली जरदारी साहब फैसले करते थे, डे टू डे अफेयर्स में फरियाल तालपुर साहिबा की इन्वॉल्वमेंट थी, और इसके अलावा इससे पहले अवैस मुजफ्फर टप्पी साहब का नाम आता रहा, कभी आगा सिराज दुरानी साहब का नाम आता रहा। ये तमाम वो लोग थे जो कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर कहलाते रहे हैं और फैसले करते रहे हैं। इसलिए ये बड़ा अहम होगा कि पीपल्स पार्टी नए आने वाले सीएम को कितना बाइख्तियार बनाती है और वो नया सीएम क्या करता है। और इसी हवाले से हमने सिंध में मुख्तलिफ अजला में जाकर लोगों से बात की और उनसे पूछा कि उनकी क्या उम्मीद है, अगर चेहरा तब्दील हो रहा है तो इससे हालात भी तब्दील होंगे या नहीं होंगे। सिंध की अवाम ने क्या कहा, सुनिए। सीएम चेंज हो या ना हो, हमें सीएम से कोई ताल्लुक नहीं, हमें चाहिए काम। जो बंदा हमें काम करके देगा हमारे लिए वो बेस्ट है। बाकी सीएम अगर चेंज हो नहीं हो तो उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कायम अली शाह का दौरे हुकूमत जो है उसके अंदर अंदरून सिंध में कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई। जो नया वज़ीर आला आ रहा है इससे कुछ तवक्कात रखी जा रही हैं। मालूम हुआ है उसके बारे में कि वो एक ऑनेस्ट वज़ीर आला होंगे। कायम अली शाह साहब के तो वो तवील अरसा तक सीएम रहे, लेकिन मसला ये था कि वो कुर्सी पर तो 8 साल बैठे रहे, लेकिन उस कुर्सी को किस तरह इस्तेमाल करना है इख्तियारात हमने नहीं देखे कि उनके पास। और जहाँ तक बात मुराद अली शाह साहब की, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे। मुझे ख्याल में अगर बाख्तियार ना हुए तो फिर ये सिर्फ चेहरे की तब्दीली होगी। असल जो बात जो है वो जो चीज़ है वो दुबई से चलती है, और दुबई से जो हुक्म मिलेगा वो कायम अली शाह करता था और ये मुराद अली शाह करता रहेगा। मुराद अली शाह मुझसे तवक्कात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सिंध और हमारे जो सिंध के खुशहाली के लिए एकदम अच्छे उठाएंगे। और जहाँ तक के रेंजर्स का मामला है वो भी इख्तियार दिया जाएगा ताकि वो जो है सिंध के अंदर ऑपरेशन करें तो जो मौजूदा सूरत ख़राब हो रही है उसको दुरुस्त किया जाए। वज़ीर आला कोई भी बने, मेन बात है कि हमारे जो सूबे की जो तरक्की है वो होना चाहिए। और इतने वज़ीर आला हो चुके हैं मगर हमें तो कोई तरक्की नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी हम यही समझेंगे कि वही चीज़ है, वही बात है। ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, कायम अली शाह ने नहीं करवाया। हमें अल्लाह से आसरा है, इनसे आसरा कोई भी नहीं है। अल्लाह करेगा ये बनवाएंगे, सेटिंग हमारी करवाएंगे। हमारे को इससे कोई उम्मीद नहीं आ सकती है क्योंकि इधर आते भी नहीं कोई, तो वोट के लिए जब होता है तो फिर आ जाते हैं सब लोग। अभी तो कोई भी हमारे बाजी नहीं आ रहा है। देखें अभी तो फ़िलहाल वो नए आ रहे हैं, उनसे जैसे कि वो सीएम है, फ़िलहाल तो हमें कोई अच्छी ही उम्मीद रखनी चाहिए उनसे। बाकी रही हमारे पुराने सीएम साहब की बात, उनसे तो मेरा ख्याल है किसी भी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं हो सका था। हाँ, साईं मुराद अली शाह से उम्मीदें हैं कि पानी बिजली
کا بھی نظام کو بہتر بنائے گا انشاءاللہ. ہمارے کو خوشی ہے بہت، سائیں ہمارا بن گیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ. ابھی ہمارے تنخواہ بڑھائے گا، سب کچھ کرے گا. ہمارے سندھ میں بہت خوشی ہے. 8 سال گزر گیا اسی کام کو. ابھی ایک ٹکڑا یہ لوگ نے چاروں کے اسپتال بنائیں گے، اسٹوری بڑا، وہ بھی ابھی دیکھے مکمل ہوا یا نہیں. ابھی سائیں آیا ہے مراد علی شاہ، اس کا تو باپ بھی پہلے وزیر اعلیٰ تھا، وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا. سائیں بھی خود اچھا. ابھی امید ہم لوگ رکھتے ہیں اس پہ، شاید سائیں کام چلاوے. چند لوگ ایسے تھے جن کو بڑی امید ہے کہ نئے آنے والے چیف منسٹر زیادہ کام کریں گے، بہتر کام کریں گے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی سی ایم ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں. اور کچھ لوگوں کی امید تو صرف اللہ سے ہی ہے. خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MP ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. کل کانٹیسٹ کریں گے. خرم صاحب، کوئی مقابلہ تو نہیں ہے آپ کا اور پیپلز پارٹی کا؟ ظاہر سی بات ہے یہ ایک واک اوور ہوگا. کیوں تحریک انصاف نے پھر بھی اس الیکشن میں اترنے کا فیصلہ کیا؟ MQM جو کہ دوسری بڑی جماعت ہے وہ تو ایبسٹین کر رہی ہے اس الیکشن سے. دیکھیں جناب، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ روایت رہی ہے سندھ کے اندر، اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ مکمکہ کی سیاست جو ہے یہ کب تک جو ہے صوبہ سندھ میں چلتی رہے گی؟ دیکھیں ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے بلیم کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے برا حال ہے سندھ کا، ان کی وجہ سے جو ہے تمام معاملات خراب ہوئے. کبھی اپوزیشن نے اپنے گریبان میں بھی جھانکا ہے کہ اپوزیشن خود کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں مجھے صرف افسوس نہیں ہے، مجھے حیرت بھی ہے کہ دوسری سب سے بڑی جماعت ہے وہ ایبسٹین کرنے جا رہی ہے. کیوں ایبسٹین کر رہی ہے؟ ہم تو چاہتے تھے کہ MQM اپنے امیدوار کو کھڑا کرے، اگر ان کا امیدوار آتا تو ہم ان کو سپورٹ بھی کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا اب ضمیر سب کا جاگے گا یا نہیں جاگے گا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ MQM کے امیدوار کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ MQM کی پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر اتفاق نہیں کرتے تو پھر سپورٹ کیوں کریں گے آپ؟ دیکھیں بات MQM کی پالیسی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صوبہ سندھ کے حالات کیا ہیں، ایجوکیشن کے کیا حالات ہیں، آپ کے ہیلتھ کے کیا حالات ہیں، آپ کے یہاں پہ امن و امان کے کیا حالات ہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 96 مہینے کے اندر یہاں پہ حکومت میں رہے ہیں ہمارے CM صاحب، انہوں نے کیا کیا ہے، اور جو آنے والے CM صاحب ہیں وہ 22 مہینے کے اندر کیا کریں گے. ہم نے مانا کہ ہم نہیں جیت پائیں گے، ان کے پاس جو ہے ووٹ کاؤنٹ زیادہ ہے، لیکن کم سے کم یہ میسج تو جا سکتا ہے حکومت کو کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہیں، ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اگر واک اوور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک میسج جانا چاہیے، اور جب آپ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اختلاف کر رہے ہیں ان کی پالیسیز سے، ان کے امیدوار سے. لیکن خرم صاحب آپ نے کہا MQM اگر اپنا کینڈیڈیٹ لاتی تو ہم سپورٹ کرتے. اب MQM کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے سپورٹ مانگا ہے MQM سے آپ نے اپنے لیے؟ جی بالکل، دیکھیں ہم نے MQM سے سپورٹ صرف نہیں مانگا، ہم نے جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ان سب سے ہم نے سپورٹ مانگا، اور ہم نے سب کو یہ کہا ہے، صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جو 3 سال آپ نے سندھ اسمبلی کے فلور آف دا ہاؤس پیپلز پارٹی کی کرپشن کو ایکسپوز کیا ہے، ان کی سب نالائکیوں کو آپ نے بتایا عوام کو، تو یہ وقت آیا کہ ان کے سامنے کھڑے ہوں. آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ خرم شیر زمان کو نہیں دے رہے ہیں، آپ یہاں کی عوام کو جو پریشان حال ہے ان کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ ان کی آواز اٹھا رہے ہیں، ان پریشانیوں کو آپ اجاگر کر رہے ہیں. کل اگر آپ خاموشی سے ایبسٹین کر دیں گے، اسمبلی کے باہر جا کے بیٹھ جائیں گے، تو اس میں کوئی ہماری بے عزتی نہیں ہو رہی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ناکامی ہے پوری اپوزیشن کی، ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. مجھے یقین ہے شہزاد، میں ذرا اس پہ علی صاحب سے جی مکمل کر لیں جلدی سے، میں علی صاحب سے اس پہ رد عمل لے لوں. دیکھیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل کا جب سورج نکلے گا تو ہمارے جتنے اپوزیشن پارٹیز کے جو MPAs ہیں ان کا ضمیر ضرور جاگے گا. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ایسے بہت سارے MPAs ہیں جو پریشان ہیں ان کی پالیسی سے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھی ضمیر جاگے گا. لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی پوچھ لیتے ہیں علی صاحب سے کہ علی صاحب کا اور ان کی جماعت کا ضمیر جاگے گا یا نہیں جاگے گا. دیکھیں انہوں نے بڑی بات کی، انہوں نے کہا آپ اپنا کینڈیڈیٹ لاتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے، جبکہ اختلافات ہیں پالیسیز سے، پھر بھی بطور ایک مشترکہ اپوزیشن یہ آپ کو سپورٹ کرتے، تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں. کل تک ہی کچھ اور بات کر رہے تھے، آج شام کو جب ہم نے سوچا کہ نہیں لے کے آ رہے کینڈیڈیٹ تو آج ہی انہوں نے پینترا بدلا ہے اپنا. اگر PTI واقعی میں کوئی پاور ہولڈ کر رہی ہوتی یا پھر اس کی کوئی مینڈیٹ ہوتا یا ریپرزنٹیشن ہو رہی ہوتی، ایک یونائٹڈ میسج جا سکتا ہے نا حکومت کو اپوزیشن کی طرف سے، تو اس سے اچھا تو شہزاد پچھلے 3 سال سے جو ہم جو گریونسز کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں بے شمار جگہوں پہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے، اور یہ اپوزیشن کی اگر یونائٹڈ اپوزیشن کا آج ان کو خیال آیا تو اس وقت ان کا ضمیر تو نہیں جاگ رہا تھا. اس وقت آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ضمیر نہیں جاگے گا کیونکہ انہوں نے کہا ضمیر جاگے گا تو ہمیں ووٹ ملے گا. ضمیر جاگنا ہمارا الحمدللہ جاگا ہوا ہے ضمیر عوام کے لیے، ہم اس کی خدمت کے لیے. ایک لاسٹ کامنٹ اس پہ کرتے ہیں پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. علی رضا عابدی صاحب کہ بہت سارے آپ کی جو سینئر قیادت ہے وہ اس وقت غائب ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ حیدر عباس ایک عرصے سے نہیں ہے، ڈاکٹر فاروق ستار چلے گئے، فیصل سبزواری چلے گئے، وہ چہرے جو سافٹ امیجز تھے جو آپ میڈیا پہ نظر آتے تھے کہاں ہے؟ روپوش ہو گئے سب؟
نہیں، حیدر بھائی گئے ہوئے ہیں، ذرا ٹائم ہو گیا ان کو، فیصل بھائی بھی اسی طرح گئے ہوئے ہیں، اور میں ایکسپیکٹ یہی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ واپس بھی جلدی آ جائیں گے۔ فاروق ستار صاحب اپنا نجی پارٹی کے حوالے سے دورے پہ گئے تھے، اور وہ تو بہت جلدی واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح باقی جو ایم پی ایز ہیں، گرفتاری کا خطرہ تو نہیں، کیونکہ بہت سارے اور لوگ گرفتار میں ہیں جو کہ وسیم اختر صاحب پہ بھی تھی، جس میں ان کا گناہ یہ تھا، جرم یہ بتایا اس میں کہ انہوں نے جو ہے سپیچز سنی ہے جو کہ قابل شہزاد گرفتار ہونے کے لیے ہم سب تیار ہیں، ہمیں کوئی اس میں نہ ڈر ہے نہ فکر ہے، میں آج کر لو گرفتار اگر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر جو کیسز کیے ہوئے ہیں ان کیسز کو ثابت بھی کرنا، نہ صرف ٹی وی پہ چلا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خرم صاحب، بہت بہت شکریہ علی صاحب۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے سید قائم علی شاہ صاحب کے صاحبزادے اور ان کی نواسی سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کریں گے پروگرام میں سید قائم علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی، ایک دفعہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ سید قائم علی شاہ صاحب کا جو ادوار تھا، 8 سال کا دور تھا، اس پر بہت بحث ہو سکتی ہے، ان کے طرز حکمرانی پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے، تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات ہے بڑی اہم کہ تقریباً ان کا 56 سال کا یہ کیریئر تھا جس میں انہوں نے اپنی پارٹی سے لائلٹی ہمیشہ ظاہر کی، اور کہا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ وفاداری پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی نے زیادہ نہیں دکھائی۔ اور دوسرا جو چیز ان کے کریڈٹ پر ہے، اور اس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی، کہ اس 56 سالہ دور میں ان کے اوپر کبھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا، بڑا تو دور کی بات چھوٹے کرپشن کے الزام میں بھی کبھی ہم نے قائم علی شاہ صاحب کا نام نہیں سنا۔ ان کی کیبنٹ کے حوالے سے بہت بات ہوتی تھی، ان کی بیوروکریسی پہ کرپشن کے الزام لگتے رہے، لیکن ان کے حوالے سے ہم نے کبھی بات ایسی نہیں سنی۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ سندھ میں بہت سارے فیصلے ہوئے جن پہ تنقید کی جا سکتی ہے، کئی فیصلے ایسے تھے جو کہ کرنے کی ضرورت تھی لیکن وہ فیصلے نہیں ہوئے، ان پہ بھی تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا بھی کتنا ذمہ داری قائم علی شاہ صاحب پہ ہوگی اور کتنی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جو کہ سندھ میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے تھے۔ جیسے کہ بار بار اپنے پروگرام سے بتاتے رہے کہ ایک پاور نہیں تھی سندھ میں، ایسا لگتا تھا کہ پیرل گورنمنٹس ہیں اور مختلف لوگ مختلف فیصلے کر رہے ہیں۔ لیکن قائم علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ان کے صاحبزادے علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اسد علی شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، اور قائم علی شاہ صاحب کی نواسی موریال شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ بھی ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، موریال پروگرام میں آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ اسد صاحب، آپ سے میں آغاز کروں گا۔ بے مثال وفاداری ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے قائم علی شاہ صاحب کی، اور مشکل دور بھی انہوں نے دیکھا، جب ضیاء الحق کا ٹائم تھا انہوں نے جیل بھی کاٹی، اس وقت جب مشرف کا ٹائم آیا تو بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے کاف لیگ میں چلے گئے، دوسری پارٹیز میں چلے گئے، اس وقت بھی وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن آپ تو اندر کی بات جانتے ہوں گے، کیا کبھی انہوں نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ اب مجھے شاید پیپلز پارٹی چھوڑ دینی چاہیے؟ کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا کیا؟ شکریہ شہزاد صاحب، بہت آپ کا۔ قائم علی شاہ صاحب کی اگر آپ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ 56 سال سے وہ سیاست میں ہیں، اور تقریباً اس میں سے 50-48 سال جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ شروع سے لے کر دراصل 1962 سے انہوں نے سیاست میں شروع کیا، بی ڈی ممبر بنے، اور اس وقت جو ہے فاطمہ وہاں بھی اپوزیشن سے انہوں نے سٹارٹ کیا، اور ایوب خان کا دور تھا، اور فاطمہ جناح کی جو کونسل مسلم لیگ تھی ان کو انہوں نے جوائن کیا، اور خیرپور ڈسٹرکٹ میں انہوں نے جو پریزیڈنشل الیکشن بھی ہوئے، اس وقت وہ صدر تھے فاطمہ جناح کی مسلم لیگ، جو کونسل مسلم لیگ تھی، اور خیرپور میں اس وقت انہوں نے ایوب خان کے مقابلے میں ان کو جتوایا وہاں پر۔ اوورآل تو ظاہر ہے وہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ صاحب، یہاں پہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اوبویسلی پارٹی سے تو وفاداری تھی ان کی، لیکن وہ ایک طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی زیادہ جمہوریت پسند تھے، کیونکہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایوب خان سپورٹ کر رہے تھے، اس وقت بھی قائم علی شاہ صاحب جو ہے وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں یہ کمپیریزن تو نہیں کروں گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو ہے بھٹو صاحب جو ہے ایوب خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور 1965 کی صدارتی الیکشن میں انہوں نے فاطمہ جناح کی، باوجود اس کے کہ اس وقت جو ہے سارے انفلوئنشل لوگ جو ہیں
ایوب خان صاحب کے ساتھ تھے. انہوں نے وہاں پر خیرپور کے علاقے میں سارے جو بڑے لوگ تھے, پیر صاحب پگاڑو ہو گئے یا خیرپور کے میرز ہو گئے یا جو بڑے لوگ تھے, وہ سارے گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اس وقت جو ہے یہ ان کی پرسنالٹی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس وقت بھی وہ اپوزیشن اپنے پارٹی کے ساتھ لائل رہے اور ان کو جتوایا. لیکن اس کے بعد بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہے اسی زمانے جب انہوں نے لاء کیا تھا, اس وقت ایس ایم لاء کالج میں بھٹو صاحب کچھ عرصے انہوں نے پڑھایا, تو ان سے منسلک اس زمانے سے ان کی واقفیت رہی. اور جیسے ہی پیپلز پارٹی انہوں نے بنائی تو اگین سب سے پہلے جو پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں میں یہ شامل تھے, اور اس کے بعد سے جب سے پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی بنانے میں بھی ان کا بڑا اہم رول تھا, ایم آر ڈی موومنٹ ہو اس میں بڑا اہم رول تھا. لیکن کمنگ بیک ٹو مائی کویسچن, تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کروں گا وقت کی کمی کی وجہ سے اسد صاحب, کہ کبھی انہوں نے پرسنل آپ کے ساتھ گیدرنگز میں بھی پیپلز پارٹی سے نالا نہیں ہوئے, قیادت سے مایوس نہیں ہوئے, کیونکہ ابھی بھی سندھ کے حوالے سے سننے میں آتا تھا کہ پاور شیئرنگ ہے, بہت سارے لوگ فیصلے کرتے ہیں, تو یہ چیز نے بھی کبھی مایوس نہیں کیا قائم علی شاہ صاحب کو پیپلز پارٹی سے؟ جی بالکل, پیپلز پارٹی سے میں سمجھتا ہوں اتنے وفادار رہے ہیں اور اتنے سنسیئر رہے ہیں کہ اتنے خاندان سے بھی اتنے وفادار نہیں ہوں گے اور اپنی فیملی سے بھی اتنی کمٹمنٹ نہیں ہوگی جتنی ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عام لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی اتنی کمٹمنٹ ہے, ان کی پوری زندگی جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کے لیے وقف کی ہوئی ہے. اصل میں یہ بڑی مشہور بات ہے کہ یہ جب 70s میں 1972-73 میں پہلے سندھ کے پریزیڈنٹ جو ہے میر رسول بخش تالپور تھے, اس کے بعد یہ صدر بنے جب وہ گورنر بنے میر رسول بخش تالپور, تو وہ خیرپور میں ان سے ملنے آئے تو انہوں نے پتہ وہاں پر گھر پہ نہیں تھے, تو انہوں نے پتہ کیا کہ کہاں ہوں گے شاہ صاحب. تو لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ پریکٹس کرتے تھے, وکیل تھے, تو لیکن جہاں بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ جو ہے لوگوں کا ہنڈریڈز آف پیپل مجموعہ ہوتا تھا. تو ان کو یہ کہا گیا کہ جہاں پر آپ کو سب سے بڑا مجموعہ ملے وہاں پر آپ کو شاہ صاحب ملیں گے. ٹھیک ہے موریال, آپ ذرا فیملی کے حوالے سے بتا دیں, کیونکہ آپ نے اپنے 2 دن پہلے جو فار ایور قائم کالم تھا اس میں لکھا بھی تھا کہ اکثر ضرورت سے زیادہ لائل ہو جاتے تھے. از اٹ ٹرو کہ فیملی کو بھی اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا ورکرز اور پارٹی کو دیا؟ دیکھیں شہزاد صاحب, قائم علی شاہ کی سیاست کا نام وفاداری کا نام ایمانداری کا نام سچائی ہے, اور انہوں نے اس پارٹی کو بنایا, وہ اس پارٹی کو کو اپنے چائلڈ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور شروع سے لے کر اس پارٹی کے ساتھ وہ چلے ہیں, اور ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جو مزاج یار میں ہے وہ تسلیم ہے. وہ پارٹی کے کافی وفادار ورکر ہیں اور پارٹی کے ساتھ ہمیشہ ان کی کمٹمنٹ رہی ہے, کیونکہ وہ بھٹو صاحب کے آئیڈیلز میں بہت بلیو کرتے تھے. ان کا جو بھٹو صاحب کا نظریہ تھا اور قائم علی شاہ صاحب کا نظریہ تھا وہ ایک ہی تھا. جیسے ابھی اسد علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ سوشلزم میں, سوشل جسٹس میں اور لوگوں کی بہتری کے کام کرنے میں یقین رکھتے تھے. وہ ایک مڈل کلاس لائر تھے اور اتنے تھوڑے سے لینڈز تھے بٹ اتنے زیادہ نہیں تھے, اینڈ تھرو آؤٹ ہی ہیز بین پاپولر کیونکہ لوگوں کے لیے وہ کام کرتے ہیں. موریال, ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, لوگ ہوتے ہیں, He's a people's man. ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے ایک کالم بھی لکھا اور اس میں آپ نے اپنی تھوڑی ناراضگی کا بھی اظہار کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. 2-3 اس میں چیزیں میں نے جو خلاصہ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے کہا قائم علی شاہ نے اپنی ساری زندگی پارٹی کے لیے وقف کر دی لیکن پیپلز پارٹی نے اب ان سے منہ موڑ لیا ہے. آپ نے اپنے آج کے اوپینین میں یہ بھی لکھا ہے کہ سندھ میں کئی جو ہے پیرل حکومتیں چل رہی تھی اور تمام جو بڑے ایشوز تھے, چاہے جاب کا ایشو ہو, چاہے ریسورسز ہوں, وہ جو ہے کنٹرول تھی اور بہت سارے لوگ ان پہ فیصلہ کرتے تھے. آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر کارکردگی پر لیا جاتا. I'm going to cut you off here شہزاد, مجھے انٹرپشن کی آپ معافی دیں. میں ایک چیز یہ کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کین ڈو وٹ ایور اٹ لائکس. قائم علی شاہ ول بی پیپلز پارٹی, وہ انہی کی کریشن ہے, وہ اس کے وفادار کارکن ہیں اینڈ وہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں.
اینڈ میرے اس پہ کوئی بھی ویوز ہو سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ٹاک اباؤٹ دوز ویوز. میں یہاں اپنے نانا کو فیملی شاہ صاحب کی میں ایک چھوٹی سی کارکن ہوں. میں ان کے سیاست سے بہت متاثر ہوں, میں ان سے بہت انسپائرڈ ہوں. ہم سب ہماری فیملی میں ان سے بہت انسپائرڈ ہیں, اور ہمارا جو ایک پیپلز کا کمٹمنٹ آتا ہے, ہم سب کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں, ہم پاکستان واپس آئے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, کیونکہ وہ جذبہ ہمیں شاہ صاحب نے سکھایا ہے, اور ہم اسی جذبے کو شاہ صاحب کے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اور جو بھی ہو سکتا ہے اور بالکل ہونا بھی چاہیے, آپ کا اپنا اوپینین بالکل ہو سکتا ہے, ہونا بھی چاہیے. اور اگر کسی چیز پہ تو یہ بھی میرے خیال سے, کیونکہ قائم علی شاہ صاحب بڑے جمہوری انسان تھے, تو وہ بھی جمہوریت نہیں ہوتا ہے, تو وہ بالکل اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ مایوسی قائم علی شاہ صاحب میں تو نہیں آپ کو نظر آئی؟ بالکل بھی نہیں. ان میں تو بہت پازیٹیوٹی نظر آئی ہے. جب ان کو ملنے بھی گئے ہیں, وہ بہت خوش ہیں, وہ ہنس رہے ہیں. آج بھی میں نے اپنے ٹویٹر پہ ان کی ایک ہنستی ہوئی کلپ ڈالی ہے. وہ قائم علی شاہ صاحب مایوس ہونے والے انسان نہیں ہیں. قائم علی شاہ صاحب نے بہت ہی اچھی پولیٹکس اور بہت اچھی ان کی لیگیسی ہے. ان کی لیگیسی کو کوئی چھوٹی سی اسد علی شاہ صاحب اٹیمپٹس جو ہیں اس کو ڈیریل نہیں کر سکتی. قائم علی شاہ صاحب اس ملک کی سیاست کی انسٹیٹیوشن ہیں. اسد علی شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اس دور میں جیسے میں نے کہا کہ ان کے طرز حکمرانی پہ بات ہو سکتی ہے, ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, تنقید بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس دور میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا. یہ کیا ہے مطلب؟ قائم علی شاہ صاحب کو کیا زیادہ پیسے سے دلچسپی نہیں تھی؟ دیکھیں, میں نے جیسے کہا نا کہ ان کا جو ہے بڑی سمپل سی لیونگ ہے, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ وہ پاور میں رہے ہیں. وہ 1970s میں 1972 میں جو ہے, پہلے جب بھٹو صاحب کی آئی گورنمنٹ, تو پروونشل گورنمنٹ میں ممتاز بھٹو صاحب جب گورنر بنے تو یہ سینئر منسٹر تھے اس وقت. اس کے بعد پریزیڈنٹ بنے پارٹی کے, پھر فیڈرل منسٹر بنے. اور بھٹو صاحب نے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑی نیشنلائزیشن کی تھی, یہ جو کاٹن فیکٹریز اور رائس ملز کی, تو اس میں بہت کرپشن کا ایلیمنٹ ہو سکتا تھا. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اس میں کیونکہ کافی فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے جو ایماندار آدمی ہیں ان کو میں لگاؤں گا, اور ان کو فیڈرل منسٹر جو ہے ایگرینین مینجمنٹ کا لگایا, اور پھر کشمیر افیئرس کا منسٹر رہے. تو اس وقت یہ وفاقی وزیر جو ہے 70s میں رہے. پھر یہ 1988 میں جب پیپلز پارٹی آئی. وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اسد صاحب, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ اور قائم علی شاہ صاحب کی نواسی موریال ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ایک دفعہ پھر ہم یہی کہیں گے کہ اب پیپلز پارٹی میں ایک تبدیلی آئی ہے. مراد علی شاہ صاحب جو ہے کل وہ الیکٹ ہو جائیں گے, نمبرز ان کے پورے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا ماڈل بدلتی ہے یا نہیں. کیا ایک با اختیار سی ایم کی صورت میں آئیں گے مراد علی شاہ صاحب, جو کہ ڈے ٹو ڈے فیز میں کم سے کم خود فیصلے کر رہے ہوں گے اور کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی؟ یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.